बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मौलाना सैयद मौदूदी के जो तालीमी अफ़कार हैं उनके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने देखा, मैंने आपको पर्सनली भी बताया, और उनके जो तालीमी तसव्वुरात हैं उनके बारे में हमने बात की। और मैंने आपको ये बताया था कि वो बहुत बड़े मजहबी स्कॉलर थे, इस वजह से उनकी जो तालीमात हैं उनमें ज़्यादातर जो है वो इस्लामाइजेशन का जो रंग है वो नज़र आता है। इसी तरह तसव्वुर हकीकत, तसव्वुर इस्लाम, तसव्वुर कायनात, एवरीथिंग जो है उसमें हमें उनका जो इस्लामी एक रंग है, इस्लामी जो उनका एक सेटअप है वो हमें नज़र आता है। तो हम लोग पहुंच गए थे सैयद मौदूदी के मकासद तालीम तक। अगर मौलाना सैयद मौदूदी के मकासद तालीम का हम एक रिव्यू करें या ओवरव्यू करें तो ये बात हमें नज़र आती है कि उनके भी ये जितने भी मतलब मकासद हैं तालीम के हवाले से, उसमें भी हमें ज़्यादातर इस्लामिक जो एक रंग है या इस्लामिक जो एक मैसेज है या लेसन है वो हमें नज़र आता है, और ज़्यादा वो इस्लाम ही के हवाले से बात करते हैं। तो मौलाना साहब के जो मकासद तालीम हैं उनकी हम बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहला जो उनका मकसद है कि तालीम क्यों होनी चाहिए, बच्चों को क्यों तालीम देनी चाहिए, तो उसमें उन्होंने कहा कि हकीकी इस्लामी रूह यानी तालीम के ज़रिए मौलाना साहब जो हैं वो नौजवान नस्ल में हकीकी इस्लामी रूह को पैदा करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि तालीम इस किस्म की हो कि जिसमें बच्चे को इस्लाम का जो असल रंग है उसके बारे में बताया जाए, इस्लाम की जो हकीकी तालीम है वो दी जाए, ताकि फ़र्द के अंदर हकीकी इस्लामी रूह पैदा हो जाए और वो मिल्लत इस्लामिया का मुफीद रुकन जो है वो बन जाए। इसी तरह तहज़ीबी विरसे की हिफाजत के हवाले से भी वो यही कहते हैं कि तहज़ीबी विरसा जो है वो इस्लाम का अपना एक अलग से तहज़ीब है, सकाफ़त है, कल्चर है, विरसा है, और इस्लाम की अलग से एक पहचान है कल्चरली। ठीक है जी। तो इसलिए वो कहते हैं कि तहज़ीबी विरसा की हिफाजत की जो ज़िम्मेदारी है वो तालीम को कबूल करनी चाहिए, जो अच्छा निज़ाम तालीम है। मुसलमान एक कौम है जिनकी अपनी तहज़ीब और नस्बुल ऐन है। तालीम के ज़रिए वो ऐसी नस्ल तैयार करना चाहते हैं जो तहज़ीब और नस्बुल ऐन से आगाह हो। यानी कौन सी तहज़ीब? इस्लामी तहज़ीब। इस्लाम के बारे में वो जानता हो कि इस्लामी तहज़ीब क्या है, और इसकी अगर हम हिफाजत करना चाहते हैं तो हमें अपने निज़ाम तालीम के अंदर अपनी तहज़ीब और सकाफ़त को लाना होगा, अपनी नई नस्ल को ये बताना होगा, तो तभी फिर ये महफूज रहेगी। अगर हम इसको अपनी तालीमी निज़ाम में नहीं लाएंगे तो ये महफूज नहीं रहेगी। तश्कील सीरत, तो ये एक बहुत ही अहम एलिमेंट है इस्लामी तालीम में। जहाँ भी हम पढ़ते हैं तो ये एक बहुत ही अहम एलिमेंट के तौर पे हमारे सामने आता है कि इस्लामी सांचों में फ़र्द की जो तश्कील है उसका ज़िम्मेदार है कौन? तालीमी निज़ाम। ठीक है जी। तालीम अफराद के किरदार को जो है वो फ़लसफ़ा हयात से हम आहंग ना करे, इसके अनासर में यकीनी तौर पर नकाइस पाए जाते हैं। यानी वो तालीम जो फ़र्द की सीरत व किरदार की तश्कील नहीं करती। इससे पहले इमाम गज़ाली, इब्न खुल्दून के जो थॉट्स हैं उनमें भी हमने यही देखा कि इस्लामी जो एक फ़र्द है उसको जो तालीम दी जाती है उसका सबसे अहम मकसद ये होता है कि उसके सीरत व किरदार की तामीर व तश्कील की जाए। ठीक है। तो तालीम के ज़रिए इस किस्म के अफराद पैदा करने चाहिए। मौलाना साहब ये कहते हैं जो कि सीरत और इखलाक के मालिक हों और पूरी इज्तिमाई ज़िंदगी को इस्लामी तहज़ीब के असूलों पर चला सकें और मज़ीद तरक्की दे सकें। यानी इस किस्म के जो अफराद हैं वो मौलाना साहब की ख्वाहिश है कि इस किस्म की सीरत व किरदार के हामिल जो अफराद हैं वो हमारी तालीम के ज़रिए तैयार होने चाहिए। सकाफ़ती विरसा का इंतकाल यानी कि मुंतकली। अच्छा, इसमें यह बात है कि सकाफ़ती विरसा जो है उसको हमने किताबी शक्ल में महफूज तो कर लिया है, लेकिन असल जो वो कह लें कि वो रनिंग शक्ल में तब आएगा या हमेशा के लिए वो महफूज तब होगा जब हम उसको एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल करेंगे। अगर हम सकाफ़ती विरसे को एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंचाएंगे ही नहीं, वैसे उसको महफूज करके बंद करके रख लेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी जो मुंतकली है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो सैयद मौदूदी हैं वो ये चाहते हैं कि तालीम इस किस्म की हो कि ना सिर्फ सकाफ़ती विरसे को महफूज रखा जाए बल्कि उसके असूल, उसके तरीक़े, उसकी रिवायात, वो सारी की सारी जो है वो सकाफ़त की सूरत में दूसरी नस्ल तक भी पहुंचाई जाएँ, और ये सिलसिला नॉन स्टॉप जो है वो एक चलता रहे, कंटिन्यूस जो सिलसिला है वो चलता रहे, अगली नस्लों तक ये पहुंचता रहे, तो तभी फिर सकाफ़त जो है वो महफूज रहेगी या ज़िंदा रहेगी, वरना वो ख़त्म हो जाएगी। इमामत यानी कि लीडरशिप। तो सैयद मौदूदी जो हैं वो जिन लोगों ने इंटर में
ایجوکیشن پڑھی ہے ان لوگوں کو یاد ہوگا میں بھی تھوڑا سا کہ امام غزالی کا جو ٹاپک تھا اس میں ہم نے یہ جو امامت والا پوائنٹ ہے یہ پڑھا تھا، یعنی تسخیر کائنات آپ کہہ لیں یا پوری دنیا کی تسخیر یا اس کو لیڈ کرنا، تو یہ پوائنٹ ہم نے پڑھا تھا۔ یعنی جو سید مودودی ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تعلیم اس قسم کی ہو کہ جس کے ذریعے ہم پوری دنیا کے اوپر لیڈرشپ کریں، پوری دنیا کو لیڈ کریں، پوری دنیا کے امام بن جائیں، پوری دنیا کے ہیڈ بن جائیں۔ تو اس لیے انہوں نے یہاں پہ مختلف قوموں کا ذکر بھی کیا ہے کہ مصر، یونان اور اسلام اور یورپ یہ گاہے بگاہے جو ہے وہ تعلیم ہی کی بنا پر دنیا کے امام بنے۔ تو تعلیم ہی وہ چیز ہے جو کہ دوسری قوموں سے ایک قوم کو ممتاز کرتی ہے، اس کی ترقی کا باعث بنتی ہے، اس کو آگے لے کر چلتی ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام سے جو ہمارا مطلوب ایک فرد ہے یا اسلام جس قسم کا فرد چاہتا ہے ویسا وہ بنے اور اسلام کا نام لے کر آگے چلے اور دنیا کو لیڈ کرے، تو تعلیمی نظام ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں لیڈرشپ کوالٹیز ایک فرد کے لیے موجود ہوں، وہ ان چیزوں کو پڑھے اور اس کی بنا پر دنیا کی امامت کا جو منصب ہے وہ حاصل کر لے۔ اس کے بعد ہے جی خدا شناسی۔ وہ کہتے ہیں کہ تعلیم کا ایک مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ انسان خدا کو پہچانے، کیونکہ اگر وہ دنیا کا امام بنتا ہے تو آبویسلی اسے پتہ ہونا چاہیے کہ بطور مسلمان اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں ایک امام کے لیے، ایک لیڈر کے لیے، اور کائنات کے اندر جو میں نے ایک سلسلہ چلانا ہے تو اس کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا، اس کے احکامات کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان جو اعمال اس دنیا میں کرے گا آگے چل کر اس کا جواب دے گا۔ تو یہی جواب دہی کا جو احساس ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی شناخت یا پہچان کی طرف لے کر جائے گا۔ اس کے بعد جی تنظیم معاشرہ یعنی سوشل آرگنائزیشن۔ تو اس میں یہ بات ہے کہ امام سید مودودی جو ہیں، سوری بار بار میری سلپ آف ٹنگ ہو رہی ہے کیونکہ یہ ٹاپک کم ذرا پڑھانے کو ملتا ہے، امام غزالی والا، ابن خلدون والا وہ بہت زیادہ ہے، انٹر میں بھی ہے، ڈگری میں بھی ہے، تو اس وجہ سے سوری۔ اچھا، تو سید مودودی کے حوالے سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تعلیم کا ایک مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ فرد کی ذہنی اور عملی تربیت اس طرح سے کی جائے کہ وہ معاشرے کو آرگنائز کرنے کا جو فریضہ ہے وہ سر انجام دینے کے قابل ہو جائے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں جو ریلیونٹ افراد ہیں وہ اگر تعلیم یافتہ پہنچائے جائیں گے اور وہ اپنا جو کام ہے یا اپنا فرض ہے احسن طریقے سے سر انجام دیں گے تو تبھی معاشرہ جو ہے وہ آرگنائزڈ وے میں ہمارے سامنے آ جائے گا، لوگوں کو اپنے حقوق کا، اپنے فرائض کا پتہ ہوگا، اپنی ڈیوٹیز کا پتہ ہوگا۔ تو تعلیم ایسی ہونی چاہیے جس میں فرد کو یہ فن، یہ ڈھنگ، یہ طریقہ سکھایا جائے کہ وہ معاشرے کو آرگنائزڈ کیسے کرے گا اور ایک اچھے معاشرے کی بنیاد کیسے ڈالے گا۔ اس کے علاوہ صلاحیتوں کی نشوونما کی بات کریں گے تو صلاحیتوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت زیادہ صلاحیتیں دی ہوئی ہیں۔ یہ صلاحیتیں تب تک آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی جب تک ان کو اظہار کا موقع نہ ملے۔ صلاحیتیں جب تک اندر دبی ہوئی ہیں، بیٹھی ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صلاحیتیں نکلیں گی کیسے؟ تعلیم نکالے گی ان کو۔ تعلیم کے ذریعے صلاحیتوں کا اظہار ہوگا، وہ ظاہر ہوں گی، وہ سامنے آئیں گی۔ تو اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ تعلیم کا ایک مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ فرد کے اندر چھپی ہوئی جو صلاحیتیں ہیں ان کو باہر لایا جائے۔ جب صلاحیتیں باہر نکلیں گی تو ہی پتہ چلے گا کہ کون سا فرد کیا کرنے کے قابل ہے، کس شعبے میں جا سکتا ہے، کون سی جو ڈیوٹیز ہیں وہ نبھا سکتا ہے۔ تو پھر وہیں سے آگے مختلف شعبوں کے لیے جو ایک نوجوان نسل ہے یا ایک جو کھیپ ہے، ایک جو سٹف ہے وہ ہمیں مل جائے گا۔ ویسے سٹف کا ورڈ نہیں استعمال کرنا چاہیے، یہ ہماری ٹریننگ کے دوران ہمیں بتایا گیا تھا کہ اسٹوڈنٹس کے لیے سٹف کا لفظ استعمال نہیں ہونا چاہیے، لیکن خیر چلیں، اسٹوڈنٹس کی جو ایک کھیپ ہے وہ مل جائے گی۔ مختلف شعبوں کے لیے مختلف صلاحیتوں کے حامل جو طلبہ ہیں وہاں سے پھر معاشرے کی جو آرگنائزیشن ہے اس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اگلا ان کا مقصد جو ہے وہ تعلیم کا وہ انقلاب ہے، یعنی تعلیم کے حوالے سے مولانا سید مودودی یہ کہتے ہیں کہ علم ایسا ہونا چاہیے جو انقلاب لے آئے، ریولوشنری، چینجنگ، لیکن ایسی چینجنگ نہیں ہونی چاہیے جیسے کہ آج کل ہمارے ملک میں چل رہی ہیں، اچھی والی چینجز ہونی چاہیے۔ اچھا، تو یعنی کہ تبدیلی جو ہے، انقلاب لے آنا، تبدیلی، ریولوشن، یہ سب کے سب تعلیم کی بنا پر ہونا چاہیے۔ علم ایسا ہو کہ دنیا کو بدل کے رکھ دے، دنیا کا نقشہ بدل دے، دنیا کے اندر ایسی تبدیلیاں آ جائیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جائے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ تعلیم کا ایک مقصد ریولوشن یا انقلاب یا تبدیلی بھی ہونا چاہیے، اور تعلیم ایسی ہو کہ جو فرد کو ایک اچھی پازیٹیو جو ریولوشن ہے اس کی طرف لے جائے۔ اچھا، اس کے علاوہ اسلامی ثقافت کا فروغ، تو یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ مولانا سید مودودی کی ہم بات کریں اور اسلام کی بات نہ کریں تو اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ تعلیم کے ذریعے ایسے افراد تیار کیے جائیں جو اسلامی ثقافت کی نشوونما اور فروغ میں اپنا کردار ادا کریں۔ ہماری ثقافت ہمارا دین ہے،
اس لیے تعلیم کے حوالے سے ہمیں ایسے افراد کی ضرورت ہے جو سچے دل سے ہمارے مذہب پر ایمان رکھتے ہوں، اسلام کے اصولوں کے بارے میں جانتے ہوں، اور اسی طرح اسلامی ثقافت کو وہ آگے لے کر چلیں، اس کو ڈیولپ کریں، اس کو پروموٹ کریں۔ تو ہماری تعلیم کے اندر اگر اسلامک ایلیمنٹ ہوگا تو ہی ہمارے جو افراد ہیں وہ اسلامک کلچر کو پروموٹ کر سکیں گے۔ اگر اسلامک ایلیمنٹ نہیں ہے تو کلچر بھی پروموٹ نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ مولانا سید مودودی کا جو اگلا مقصد ہے تعلیم کا وہ ہے فکر و نظر کی درستی۔ فکر، سوچ اور نظر کی درستی، یعنی انسان کا جو عمل ہے یا اس کی جو ظاہری طور پہ جو کچھ وہ دنیا میں دیکھ رہا ہے۔ تو اسلامی ریاست میں تعلیم کا مقصد جو ہے وہ نظر و فکر کی درستی، اخلاق کی شائستگی اور تعمیر سیرت ہونا چاہیے۔ تعلیم کے ذریعے افراد ایسے سانچے میں ڈال جائیں کہ انہیں اپنے حقوق و فرائض کا پتہ ہو، اجتماعی زندگی کے تقاضے کیا ہیں اس کا ان کو پتہ ہونا چاہیے۔ اجتماعی زندگی کے تقاضے کون سے ہیں جی؟ یعنی جو ہم لوگ مل جل کر ایک معاشرے میں رہتے ہوئے جو زندگی گزارتے ہیں، ان سب چیزوں سے اسلامی تہذیب ایک جداگانہ تہذیب کی شکل اختیار کرتی ہے۔ یعنی اگر ہم ان چیزوں پر عمل پیرا ہوں گے تو ہماری اپنی تہذیب جو ہے وہ اس کا عکس، اس کا رنگ ہماری زندگیوں میں، ہمارے عمل میں نظر آئے گا۔ مسلمان طلبہ کی اسی کردار سے ہی مسلمان قوم کا بحیثیت قوم زندہ رہنا ممکن ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی معاشرتی انقلاب، یعنی وہاں اوپر بھی انہوں نے ایک انقلاب کی بات کی، وہ ایک فرد کی اپنی زندگی کا انقلاب ہے، ٹھیک ہے، یا اوورآل جو پوری دنیا میں ہے۔ یہاں پہ معاشرتی انقلاب کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک متوازن نظام تعلیم فرد کو اخلاقی، فکری، معاشرتی انقلاب کے لیے تیار کرتا ہے۔ تعلیم کے ذریعے ایسے افراد پیدا کیے جاتے ہیں جو زندگی اور معاشرت کے بارے میں اعلیٰ درجے کی بصیرت کے حامل ہوں۔ بصیرت، سمجھ بوجھ۔ تعلیم در حقیقت ایک اجتماعی تربیت کا نام ہے، یعنی تعلیم کے ذریعے اوورآل پورے معاشرے کی ہم نے تربیت کرنی ہوتی ہے۔ جو افراد میں سیاسی، معاشرتی انقلاب کے لیے ضروری قوت پیدا کرتے ہیں۔ تعلیم کے ذریعے فرد کو منظم زندگی کی بنیادی تیاری دی جاتی ہے کہ ایک آرگنائزڈ، ویل سیٹلڈ جو لائف ہے وہ اس نے کیسے گزارنی ہے، زندگی کے سبھی شعبوں میں اس نے پورا کیسے اترنا ہے۔ یہی تربیت معاشرتی فلاح کا باعث بنتی ہے۔ یعنی جب ایک فرد اپنے اچھے انداز میں اپنی زندگی کو گزارے گا، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، تو وہ کیا ہوگا، ہوتے ہوتے سارے افراد جو ہیں وہ معاشرے کے اچھے افراد، منظم افراد بن جائیں گے۔ یہ ٹاپک مجھے لگتا ہے جیسے اس سے کچھ ملتا جلتا میں نے آپ کو تھرڈ ایئر میں بھی بتایا تھا، جب میں نے یہ کہا تھا کہ ایک فرد ایسے کرے گا، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، تو ہوتے ہوتے کیا ہوگا کہ وہ سارے افراد ہی اس بات پر عمل پیرا ہو جائیں گے۔ اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سید مودودی کا نصاب ہے۔ تو فرسٹ آف آل ہم اس کا تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ تعارف میں ہم نے جو چیز دیکھی وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ اپنے موجودہ دور کے جو نصاب ہیں اور اس کے اثرات ہیں اس سے مطمئن نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں اسلامی عنصر کا ایک تو فقدان ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کچھ ڈول قسم کا جو نصاب ہے، یعنی ایک طرف فرنگی کلچر بچوں کو بتایا جا رہا ہے، دوسری طرف کچھ تھوڑا بہت اسلام کے بارے میں۔ اب نہ تو وہ فرنگی بن رہا ہے، نہ مسلمان بن رہا ہے۔ تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تعلیمی اداروں کا جو نصاب ہے جدید علوم اور اسلامی علوم کا ایسا مرکب ہے جس میں کوئی ہم آہنگی نہیں، یعنی جدید علوم کسی اور طرف جا رہے ہیں، اسلامی علوم بالکل اس کے اینٹی ہیں، اس کے دوسری طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ دو متضاد تعلیمی عناصر کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا گیا ہے۔ اب اس سے کیا ہوا ہے کہ فرد نہ تو وہ ویسٹرن کلچر کو یعنی سمجھ پا رہا ہے، نہ ہی مسلم کلچر کو سمجھ پا رہا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ہو کیا رہا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ایسا نصاب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جیسا کہ ہم نے ان کے مزاج کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیا ہے، تو نصاب کے حوالے سے ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ وہ نصاب کے اندر اسلامی رنگ جو ہے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، اسلامائزیشن جو ہے وہ نصاب کی وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس سے پہلے جتنے بھی آئی تھنک ہم نے دیکھے ہیں نصاب کے حوالے سے، اس میں ہم نے سبجیکٹ وائز جو ہے وہ دیکھا کہ انہوں نے کیٹیگرائز کر دیا۔ علامہ اقبال کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے سبجیکٹ وائز کیٹیگرائز کر دیا، سائنسی علوم، روحانی علوم، فنی علوم، ٹھیک ہے جی، عام تعلیم۔ تو یہ جو ہیں انہوں نے یہ جو تعلیم کے مدارج ہیں ان کے حوالے سے کیٹیگرائز کیا ہے کہ ابتدائی تعلیم میں کیسی تعلیم ہونی چاہیے، کیسا نصاب ہونا چاہیے، ثانوی تعلیم میں کیسا ہونا چاہیے، اعلیٰ میں کیسا ہونا چاہیے، اور آگے جو ہماری اسپیشلائزیشن ہے اس میں کیسا نصاب ہونا چاہیے۔ اچھا، پہلی بات تو انہوں نے یہ کی کہ ابتدائی تعلیم کی مدت 8 سال ہو، ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ جو ابتدائی تعلیم ہوتی ہے بچے کی، اس میں اس نے ڈھلنا ہوتا ہے، اس میں اس نے مولڈ ہونا ہوتا ہے۔ جیسی ہم اس کی پرسنالٹی بنا دیں گے، جیسی بات اس کے دماغ میں بٹھا دیں گے ویسی ہی بیٹھ جائے گی۔ اور سبجیکٹس کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ مضامین اس قسم کے ہونے چاہیے جو کہ آج کل پرائمری میں پڑھائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ابتدائی تعلیم کے سلسلے میں جو ہے وہ کیے گئے اور آئندہ کیے جانے والے تجربات سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، یعنی جو تجربات پہلے ہو چکے ہیں
اور نیکسٹ ہمارا جو ارادہ ہے ان کو ملا کے ہمیں تعلیم بنانی چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان تمام تر تجربات میں اسلامی عناصر کو اس طرح شامل کیا جائے کہ مجموعی طور پر نصاب میں اسلامی پہلو غالب رہے۔ ٹھیک ہے جی۔ سبجیکٹس کی اگر بات کی جائے، مضامین کی بات کی جائے، تو وہ کہتے ہیں ایسے مضامین ہوں جن سے طالب علم خالق کائنات کے بارے میں جان جائے، اخلاقی اقدار کے بارے میں جان جائے، اور ساتھ ہی وہ انہوں نے کہا کہ فارسی زبان کی جو کتابیں ہیں پوئمز کی، گلستان اور بوستان، یہ اس میں شامل کی جانی چاہیے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ طالب علم کو اس کو قابل بنایا جائے کہ اردو کو صحیح طرح سے لکھ سکے، اور واقعہ ہی یہ ہمارے ہاں کا بہت بڑا المیہ بن چکا ہے کہ ہمارے دور میں اردو سے زیادہ آسان مضمون کوئی نہیں ہوتا تھا، ہم اردو کے پیپر کی تیاری نہیں کرتے تھے۔ آج کل بچوں کے لیے اردو سے مشکل مضمون ہی کوئی نہیں ہے، ان کو اردو کی ٹینشن بنی ہوئی ہوتی ہے، اردو کا پیپر ہے، او ہو۔ تو یہ بات ہے کہ اردو کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ صحیح طرح لکھ سکے، اس میں اپنے خیالات کو بیان کر سکے، اور قرآنی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے عربی کو بھی وہ کہتے ہیں کہ صرف اس حد تک نصاب میں شامل کیا جائے کہ اس سے قرآن پاک کو سمجھا جائے۔ انگریزی زبان کی اگر بات کریں تو وہ کہتے ہیں صرف اتنی ہو کہ انگریزی کتابیں اگر بچہ پڑھے تو اس کو صرف وہ سمجھ سکے، اس کا ترجمہ کر سکے، اس سے زیادہ اس کو سر پہ سوار نہ کیا جائے۔ بچوں کی ذہنی تربیت کے لیے حساب جو ہے اس کو بھی، یعنی میتھمیٹکس کو بھی نصاب میں شامل کرنا چاہیے۔ تاریخ، جغرافیہ، اسلامی عقائد، طبیعت، کیمیا، صحت عامہ۔ صحت عامہ کیا ہے جی؟ جنرل ہیلتھ ہے، یعنی کہ صحت کے حوالے سے جو عام ابتدائی باتیں ہیں وہ اس میں شامل ہونی چاہیے۔ عملی تربیت کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ کشتی، تیراکی، تلوار، بندوق کا استعمال، گھڑ سواری، ابتدائی طبی امداد، تجارتی خط و کتابت کی مشق، اور لڑکیوں کے لیے امور خانہ داری کی تربیت جو ہے وہ بھی ضرور ساتھ ہونی چاہیے۔ یعنی یہ پریکٹیکل سبجیکٹس ہیں جو انہوں نے بتائے ہیں کہ تھیریٹیکل کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل بھی ہونے چاہیے۔ ثانوی تعلیم کے حوالے سے جب ہم بات کریں گے تو وہ کہتے ہیں جی اس کا دورانیہ 2 سال ہے۔ ٹھیک ہے۔ ثانوی تعلیم میں عربی زبان کو لازمی مضمون کے طور پہ وہ شامل کرتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی شخص عربی کو سمجھے بغیر اسلام کی روح کو سمجھ نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ عقائد، اسلامی اخلاق، احکام فقہ اور اسلامی تاریخ، یہ مضامین ہیں جن کی وہ سفارش کرتے ہیں کہ یہ اس میں شامل ہونے چاہیے، کیونکہ کائنات یا اسلام کے اصولوں کو سمجھنے کے لیے یہ سبجیکٹس بہت ضروری ہیں۔ اسلامی اخلاق کی تدریس کے لیے بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہونی چاہیے تاکہ بچوں کے کردار کی جو نشو و نما ہے وہ ہو سکے۔ حقوق اللہ، حقوق العباد کے بارے میں بتایا جائے، اسلامی تاریخ کے بارے میں بتایا جائے، اپنے مذہب، اپنی قومیت کے بارے میں بتایا جائے، تاکہ بچوں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا ہو جائے۔ تدریس قرآن کے سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ طلبہ میں اتنی استعداد یعنی ایبیلٹی پیدا کر دی جائے کہ کتاب اللہ کو روانی سے پڑھ سکیں، سادہ آیات کو سمجھ سکیں اور چند چھوٹی صورتیں یاد کر سکیں۔ اسلامی عقائد سے بھی ان کو آگاہ کرنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ اسلامی عقائد کون کون سے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ اتنا ان کو پتہ چل جائے کہ وہ کہیں اگر کسی دوسری جگہ پہ اس کے بارے میں بات کریں تو اس کے حق میں دلائل دے سکیں، بتا سکیں کہ ہماری زندگی جو ہے اس کا ان سے کیا تعلق ہے۔ اسلامی اخلاقیات کو بھی وہ ثانوی تعلیم میں شامل کرتے ہیں۔ اسلامی اقدار کی تشریح کرتے وقت تاریخ سے مثالیں پیش کی جائیں، یعنی جب اسلامی اقدار کی بات کی جائے تو ہسٹوریکلی جو ہماری پرانا دور گزر چکا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آپ کہہ لیں، یا صحابہ کرام کی جو ایک اچھے اخلاق کی مثالیں ہیں وہ شامل کریں۔ اس کے علاوہ جی تاریخ اسلام، ملکی تاریخ، ٹھیک ہے جی، اور تاریخ انبیاء، اس کو انہوں نے کہا نصاب میں شامل کیا جائے۔ عملی تربیت کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ہائی اسکول میں کوئی بھی طالب علم ایسا نہیں ہونا چاہیے جو نماز کا پابند نہ ہو۔ کوشش کی جائے کہ طلبہ میں مضبوط سیرت پیدا ہو جائے اور ان کو یہ بتایا جائے کہ تمہارا عمل تمہارے علم کے مطابق ہونا چاہیے۔ ثانوی سطح پر مولانا سید مودودی نے منطق، فلسفہ، علم الکلام کے بنیادی مسائل کے حوالے سے ایک کتاب جو ہے وہ سجیسٹ کی ہے کہ وہ اس میں ہونی چاہیے۔ ثانوی سطح پر نفسیات، طبیعت اور کیمیا کی تدریس بھی ہونی چاہیے۔ اعلیٰ تعلیم کی طرف جلدی سے آ جاتے ہیں تو اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے وہ کہتے ہیں جی 4 سال ہونے چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اس مرحلے میں وہ کہتے ہیں 2 طریقوں سے تعلیم دی جائے، ایک عام نصاب اور ایک خاص نصاب۔ عام نصاب وہ ہوگا جس میں جنرل چیزیں ہوں گی جو کہ سبھی اسٹوڈنٹس کو ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ کروایا جائے گا، قرآن پاک کے حوالے سے، حدیث، فقہ وغیرہ کے جو مین تھوڑے بیسکس ہیں وہ بتائے جائیں گے۔ اور جو خاص نصاب ہوگا اس میں دیکھیں نا، انہوں نے کہا ہے کہ حدیث کا مختصر مجموعہ، عربی زبان عام نصاب میں شامل کی جائے گی، بنیادی عقائد شامل کیے جائیں گے۔ خاص نصاب جو ہے وہ ہر کلاس کے لیے الگ الگ ہونا چاہیے سبجیکٹ وائز، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ وہ صرف اس مضمون کے طلبہ کے لیے ہو۔ مثال کے طور پر جو فلسفہ پڑھ رہے ہیں بچے، ان کو دوسرے فلسفیانہ نظریات کے ساتھ ساتھ اسلامی فلسفہ بھی بتایا جائے۔ بی اے میں قرآن پاک کی تعلیم دی جائے، یہاں یہ طرز تعلیم یہ ہونا چاہیے کہ طلبہ خود قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھیں، اور استاد جو ہے وہ صرف مشکلات کا حل بتاتا جائے۔ یونیورسٹی کی تعلیم میں عربی زبان کو بطور لازمی مضمون شامل کرنا چاہیے، کیونکہ
یہ ہمارے کلچر کی زبان ہے، یہ ہمارے مذہب کی زبان ہے، اور ہم تب تک اسلام کی روح کو سمجھ نہیں سکتے، ہم اسلام کی بصیرت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ ہمیں عربی کا پتہ نہ ہو۔ اختصاصی تعلیم یعنی اسپیشلائزیشن والی تعلیم یا اسپیشلائزڈ جو ایجوکیشن ہے، یہ آپ کی ماسٹرز یا ایم فل پی ایچ ڈی آ جاتی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ تعلیم ایسی ہے جس کا مقصد کسی ایک شعبہ علم میں مہارت پیدا کرنا ہے۔ ان کے خیال میں جس طرح دوسرے علوم جو ہیں ان کی اختصاصی تعلیم کا بندوبست کیا جاتا ہے، اسی طرح قرآن پاک، حدیث، فقہ وغیرہ علوم اسلامیہ کی جو مخصوص تعلیم ہے اس کا بھی بندوبست ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے ہاں اعلیٰ درجے کے علماء پیدا ہوں۔ قرآن، حدیث اور دوسرے علوم اسلامیہ کی اختصاصی تعلیم کے لیے یونیورسٹیوں کو خاص انتظام کرنا چاہیے۔ اس تعلیم میں گریجویشن کے بعد داخلہ ملنا چاہیے، یعنی جو افراد گریجویٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد جو ایڈمیشن ہے وہ اس تعلیم میں حاصل ہونا چاہیے۔ تو اس سے ہمیں بہت واضح، بہت بخوبی اندازہ ہو گیا کہ سید مودودی جو ہیں ان کے تعلیمی افکار کیا ہیں، وہ کس طرح کی تعلیم چاہتے تھے اور کیسی تعلیم کو وہ لاگو کروانا چاہتے ہیں۔ تو اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم نے ان کے تھاٹس کے بارے میں کیا سوچنا ہے۔